अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। आज इतरत बलाज स्पेशल एपिसोड, सरप्राइज एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 10 की जानिब। इतरत शरारत संभाले बलाज की गाड़ी में बैठ गई और बाकी सारे अपनी अपनी गाड़ियों में। इतरत मुंह फुलाए बैठी थी। बलाज ने उसे एक नज़र देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतरत खामोशी से मुंह फुलाए बैठी थी, एक नज़र भी उसने बलाज पे नहीं डाली थी। बलाज भी गाड़ी चलाने में मसरूफ था, मगर उसकी निगाहें भटक भटक के इतरत के वजूद से टकरा रही थी। जैन के क्या हाल चाल हैं? बलाज ने जानबूझ के जैन का जिक्र छेड़ा था। अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा वो इतरत को इरिटेट करके निकलता था। और आपको ज़्यादा पता होगा, मुझसे पहले वो आपका दोस्त था। इतरत ने आंखें बंद करके सीट से टेक लगाए जवाब दिया था। मेरा तो दोस्त था, मगर तुम्हारा तो आगे की बात। बलाज ने जानबूझ के अधूरी छोड़ी थी। बलाज की बात पर इतरत की आंखें खोल के बलाज के देखा और उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे और उसका दिल चाहा कि बलाज का गिरबान पकड़ के चीख चीख के कहे कि मैं बेगुनाह हूँ, जैन ने मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मगर इतरत ने अपने आंसू वापस धकेले और कहा, अगर जैन मेरा है तो। इतरत ने भी आगे जी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। जो तो फिर छोड़ दे, मुझे अभी इसके लिए दे दे तलाक। जानते बूझते क्यों अपने गले में बेवफा औरत का तोक डाल रही हैं। बलाज को इतरत से ऐसे जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने एकदम गाड़ी को गुस्से से जोर से टर्न किया। इतरत का सर उससे पहले के डैशबोर्ड से टकराता इतरत ने खुद को संभाल लिया। इतरत ने दिल ही दिल में खुद को दाद दी। गाड़ी घर के आगे रुकी तो बादल और उसके दोस्तों ने थोड़ी आतिशबाजी की और बलाज गाड़ी से उतर के अंदर जाने का इरादा रखता था, मगर ऐसा करने से पहले ही हुंजा तेजी से उस तक आई। बलाज भाई, भाभी को तो अपने साथ लें, हमने आप दोनों की वीडियो बनानी है। अब बलाज हुंजा की बात नहीं डाल सकता था, इसलिए मजबूरी के तौर पर उसने इतरत की तरफ का गेट खोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। बलाज इतरत ने भी उसकी तरफ देख के तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। इतरत की बातों से इतरत रोक्ड और बलाज शॉक्ड हो चुका था। इतरत का हाथ बलाज ने अपने हाथ में हाथ समझ के नहीं, गर्दन समझ के दबाया था, ऐसा इतरत को लगा। इतरत का हाथ बलाज ने इतनी सख्ती से दबाया था कि इतरत ने उसकी तकलीफ से अपने लबों से निकलने वाली चीख बहुत मुश्किल से रोकी थी। बलाज इतरत को साथ लेकर घर में दाखिल हुआ तो निदा बेगम ने इन दोनों की हु बुलाए ली। सफीना बेगम, हाजरा बेगम दोनों ने उनका इस्तकबाल अच्छे से किया। बाबर और फहीम साहब ने भी उसे मुंह दिखाई दे दी, जो उसने बहुत झिझक से ली। बलाज एक जरूरी काल सुनने चला गया। हीर ने हुनैजा ने सबसे पहले इतरत को खाना और खिलाया, और क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि भाभी ने खाना नहीं खाया। हुनैजा और बादल इतरत के आगे पीछे पीछे थे और दोनों ने उसे अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिए। खाना खाने के बाद हुनजा इतरत के पास ही थी जब इतरत ने कहा, हुंजा एक बात पूछूं, अगर माइंड ना करो तो। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी बात मैं क्यों माइंड करूंगी, अकलौती भाभी हैं मेरे। पूछे पूछे तुम और बादल एक दूसरे से मेरा मतलब कि इतरत खुद भी ये बात बोलने से झिझक रही थी, मगर हिंजा समझ चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है भाभी, वो पागल इस पागल की जान है। और हुंजा के एतराफ़ पे इतरत बहुत खुश हुए थे और उसने दोनों के हक में दुआ की थी। हुंजा मुझे फ्रेश होना है। अच्छा आए भाभी, आपको ले चलो। हुंजा इतरत को रूम में लेकर आई और छोड़ के जाने लगी। जब इतरत का, हुंजा ये मेरा दुपट्टा ना हटाना ज़रा। दुपट्टे से आज़ाद होके इतरत ने खुद को नस से भी आज़ाद किया और वाशरूम में चली गई। हुंजा भी चेंज करने चली गई। इतरत फ्रेश होकर बाहर आई तो थकन के मारे दुपट्टा ओढ़े धड़म से बेड पर गिर गई और उसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और बलाज बाहर आया चेंज करके। सामने बेड पे इतरत के लेटे देखकर बलाज ने एक आईब्रो उचका के उसे देखा, मगर जब दरवाजे की आवाज़ पे इतरत ने उसे देखा तो वो इतनी स्पीड में खड़ी हुई जैसे उसे करंट लगा हो। मेहंदी से लबरेज हाथ दुल्हन के रूप में सजा उसका सरापा बिना दुपट्टे के उसके नशेबो फराज बलाज के ईमान को डगमगा रहे थे। बलाज बिना शर्ट के थे, जिसे देखकर इतरत बहुत नर्वस हो रही थी। इतरत ने अपना दुपट्टा उठा के ओढ़ा और बिना बिलाज की तरफ देखे तेजी से दरवाजे की तरफ निकलने लगी। जब बिलाज ने उसका हाथ एकदम पकड़ा, कहाँ जा रही हो, आपको इससे मतलब, और मैंने कहा था ना डोंट टच मी। इतरत ने अपना हाथ उससे छुड़वाते हुए गुस्से में कहा। बलाज ने गुस्से में अपनी तरफ खींचा और ऐसा करने से उसका दुपट्टा जमीन पर गिर गया। वो सीधा बलाज के चौड़े सीने से आके लगी। बलाज ने फौरन उसकी गर्दन से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ खौफ था। इतरत मुसलसल बलाज के सीने पे हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
بلاج نے بھی نہ چھوڑنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ بلاج نے اس کو اپنے سینے میں اتنے زور سے پینچھا، تمہیں ہر جگہ ٹچ کرنے کا لائسنس ہے اب میرے پاس، اس لیے ڈونٹ ٹچ می کے بجائے ذرا ٹچ می والا راگ الاپو۔ عطرت نے غصے میں اسے خود سے دور کیا اور کہا، جاہل بےہودہ انسان، اور یہاں عطرت بیچاری ایک بار پھر غلطی ہوگی۔ بلاج نے پھر اسے پکڑا اور دوبارہ اس کی گدی پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر کے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہی جو سنا آپ نے۔ عطرت کے کہنے پہ بلاج نے اس کی گردن چھوڑ کے اس کو بیڈ پہ دھکا دیا، اور اس سے پہلے کہ عطرت کچھ سمجھتی، بلاج اس کے پہ جھک کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کے لبوں کا نشانہ بنا چکا تھا۔ عطرت کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، مگر بلاج نے یہاں بس نہیں کی، بلکہ اس کے ہاتھوں کو سختی سے دبا کے اس کی ٹانگوں کو اور اپنی ٹانگوں میں پھنسا کے اب عطرت کے لب کو آزاد کر چکا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ عطرت شور مچاتی، بلاج نے کہا، مچاؤ شور، بلاؤ سب کو اور دکھاؤ کہ بیوی کو ٹچ کیسے کرتے ہیں، ہنس کر کے جب بیوی شوہر کو بےہودہ کہے۔ آپ ہیں ہی بےہودہ، جاہل، بدتمیز، مینرز نہیں ہے آپ میں۔ بالکل۔ یہ بولتے ہوئے عطرت کی آنکھیں بھیگی۔ عطرت، میں کہہ رہا ہوں زبان سنبھالو اپنی۔ عطرت اس وقت پوری کی پوری بلاج کے رحم و کرم پہ تھی، مگر پھر بھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ہٹے میرے اوپر سے، شرم آنی چاہیے آپ کو، پڑھ لکھ کر بھی آپ جاہل ہیں۔ آگے کی بات بیچاری عطرت بول نہیں پائی۔ بلاج پھر اس کا منہ اپنے لبوں میں بند کر چکا تھا۔ بلاج کے حدیں اب لبوں سے بڑھ کر گردن تک آ چکی تھی۔ عطرت اس وقت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، کہیں سے بھی وہ خود کو بلاج سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ بلاج نے اس کی گردن پہ سرخ نشان چھوڑا تھا، جسے دیتے وقت بلاج کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ عطرت کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے اور وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس سب بیچ میں بلاج نے اس کی گردن کو آزاد کیا تو عطرت کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بلاج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے جسم کو آزاد کر دیا۔ کھڑا ہو کر بلاج نے کہا، آئندہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرنا، ورنہ اس سے زیادہ دردناک انجام کے لیے تیار رہنا۔ بلاج کی وارننگ پہ عطرت خاموش رہی اور بلاج اسے اسی وقت بنا کسی کے سے ملائے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ نینزا کو لگا اس نے غلط سنا۔ ہاں ہیر، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کل روبرٹ اور اس کے دوستوں نے زویان پہ حملہ کر دیا تھا، اکیلے دیکھ کے جب وہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا۔ سدرا کی بات سن کے ہیر کو نہ جانے کیوں ہول اٹھنے لگے۔ ہیر، اس نے تمہارے لیے روبرٹ اور اس کے دوستوں سے پنگا لیا تھا، اور اب دیکھو اس نے پنگا لینا کتنا مہنگا پڑ گیا۔ سدرا کی باتوں سے ہیر کافی پریشان ہو چکی تھی۔ شروع میں اسے زاویان بہت برا لگتا تھا، مگر جس طرح اس نے اسے 2 دفعہ پروٹیکٹ کیا تھا، اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر زاویان کے لیے بننا شروع ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کچھ بہزاد شاہ جہاں بیگم نے بہزاد کو کال کر کے کسی کا پوچھا۔ کل ہی انہوں نے نکاح سے واپسی پہ بہزاد کو کسی کی تلاش کرنے کو کہا تھا۔ اب ملکہ کچھ بولے اور بہزاد نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں ملکہ، کنفرم ایڈریس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی شہر میں۔ اب بولو کب چلنا ہے؟ شکر ہے اللہ کا بہزاد، وہ مل گئی۔ شکریہ بہت بہزاد۔ اب بتاؤ ملکہ، میں ساتھ چلوں؟ یہ ایڈریس سینڈ کر دو، چلی جاؤ گی؟ ہاں تم ایڈریس سینڈ کر دو، میں اور ندا چلے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے ملکہ۔ بہزاد سے بات کرنے کے بعد شاہجہاں بیگم نے ندا بیگم کو کال ملا کر فوری ریڈی ہونے کو کہا، اور ندا بیگم اس کے کہنے پہ فوری ریڈی ہوگی اور اس کو کہہ دیا کہ میں بس آ رہی ہوں، کہ جب یہ پتہ چلے گا کہ شاہجہاں نے انہیں لے کر کہاں جا رہی ہے تو وہ اپنی بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ کمر پہ کچھ چبھنے کی وجہ سے بلاج کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ بلاج نے کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کے مطلوبہ چیز باہر نکالی تو وہ کان کی جھمکا تھا۔ کچھ یاد پہ بلاج جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا، اور کل رات جو اس نے عطرت کے رویے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا، ذرا بھی اسے افسوس نہیں تھا۔ بلاج کو اپنے رویے پہ ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ بلاج نے موبائل سے اس جھمکے کی پک لی اور ایک وائس کری۔ کل رات کا ٹریلر تو تمہیں اچھے سے یاد ہوگا نا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں ایسا کیوں کیا، لہٰذا یہ مت سمجھنا کہ پرانے والا بلاج ہو۔ تمہارے ایک آنسو گرنے پہ ہر پریشان ہو جاتا تھا۔ یہ جو بلاج ہے تمہاری آنکھوں میں صرف آنسو دیکھنا چاہتا ہے، اور آج کے بعد مجھ سے تہذیب اور تمیز میں رہ کر بات کرنا، اپنی اکڑ اپنے گھر چھوڑ کے آنا۔ عطرت بی بی۔ یہ وائس بلاج نے عطرت کے نمبر پہ بھیج دیا اور ساتھ ہی اس کے جھمکے کی پک بھی۔ بلاج نے دیکھا کہ وائس سین ہو چکا ہے اور پک، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ عطرت مسلسل آن لائن تھی اور شو ہو رہی تھی، مگر اس نے بلاج کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا ہے ڈر کے رہے مجھ سے، بلاج نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا اور موبائل سائڈ پہ پھینک دیا۔ ادھر عطرت وائس سن کے صرف اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بلاج اپنی جگہ صحیح ہے، بھلے اس پہ غصہ ہے، مگر محبت وہ اس سے آج بھی کرتا ہے۔ مگر آج جب عطرت نے اپنے گلے پہ ریڈ نشان دیکھا تو بلاج کے رات والے رویہ سوچ کے پھٹ پھٹ کے رو دی، اور اس نے خود کو ایک فیصلہ کیا، ارے لائبہ دیکھو
کون ہے دروازے پہ؟ خوشبو آپ دیکھو میں ذرا سالن بھون لوں، خوشبو نے لائبہ کو کہتے ہوئے کہا۔ لائبہ دروازے کی طرف جانے لگی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر لیٹی تھی۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ خوشبو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے والے نے کچھ دیر اسے دیکھا اور گھومتا ہوا تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ کچھ دیر کے لیے خوشبو کو لگا کہ اتنے دن میں تارے دیکھنے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہے مراد، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی بھائی صاحب کو۔ نائلہ بیگم نے غصے سے مراد کو گھورتے ہوئے کہا، ماما اگر آپ نہیں بول سکتی تو میں بول دوں گا۔ مراد تمہاری ہی ضد پہ میں نے شانزے کا ہاتھ مانگا تھا بھائی صاحب سے، اور اب تم شادی سے 1 مہینے پہلے بول رہے ہو یہ رشتہ ختم کر دو۔ ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے شانزے سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیا وجہ ہے؟ نائلہ بیگم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنا لہجہ بہت دھیما رکھا۔ بس ابھی آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا، مگر بہت جلد آپ کو وجہ بتا دوں گا۔ مراد ابھی اسی وقت میرے سامنے سے دفع ہو، جو میری بہو خالی شانزی ہی بنے گی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ مراد کے پوچھنے پہ نائلہ بیگم رخ موڑ گئی اور مراد کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ خوشبو جہاں کا تھپڑ کہاں کے 2 منٹ کے لیے سن ہو چکی تھی۔ شاہجہاں تو ہاں میں، ارے بھائی راستے سے ہٹو تم دونوں، مجھے اندر جانے دو، بہت گرمی ہے باہر۔ یہ بول کے ندا بیگم نے ان دونوں کو سائڈ میں کیا اور اندر بڑھ گئی۔ لائبہ بھی ان دونوں کو جانتی تھی، اس لیے ان دونوں کو دیکھ کے خوش بھی تھی اور شاخ بھی۔ اب اندر دفان ہوگی، یہ مجھے یہی کھڑا رکھنا ہے دھوپ میں۔ شاہجہاں بیگم کے بولنے پہ خوشبو بیگم جو ابھی تک سن تھی دیکھ کے وہ حیران رہ گئی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ایک دم سے وہ سن سی کیفیت تھی۔ گال پہ ہاتھ رکھ کے سائڈ میں ہوئی خوشبو دروازہ بند کے اندر آئی اور تیزی سے شاہجہاں کے گلے لا کے بلک بلک کے رو پڑی۔ خوشبو کے اس عمل سے شاہجہاں کے آنسو بھی جاری ہو چکے تھے۔ ندا کی بھی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کالج کے زمانے کی دوستی تھی، ایک دوسرے کی میں جان بستی تھی ان لوگوں کی۔ لائبہ بہت غور سے شاہجہاں، ندا اور خوشبو کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ اب ان دونوں کے آنے کے بعد خوشبو کا ہجر تنہائی ہو جائے گا۔ ارے لائبہ بھی پہلے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ ندا کے بولنے پہ لائبہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں گردن ہلائی۔ ارے بھائی بس کرو یہ میلو ڈرامہ، تم دونوں زیادہ لمبا ہو گیا ہے یہ رونے دھونے کا سین۔ ندا کے بولنے پہ وہ دونوں مسکرا کے الگ ہوئی۔ اب خوشبو کے ندا کے گلے لگی، مگر ندا نے گلے لگتے ہی کہا، سوچنا بھی نہیں کہ روؤں گی۔ ندا کے اس طرح بولنے پہ وہ تینوں مسکرانے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہیر، تم زاویان کے گھر جاؤ گی اس کی عیادت کرنے؟ سدرا نے کافی غصے سے یہ بات دہرائی ہیر کے سامنے۔ سدرا مجھے اس کلاس میٹ سے پتہ چلا ہے کہ فریکچر آئے ہیں اس کے، تو تمہیں تو اپنی اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اس سے؟ سدرا کی ٹون اب تک ویسی ہی تھی۔ ہمدردی کی بات نہیں ہے سدرا، اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے نا، اس لیے وہ میرے لیے سٹینڈ لیتا، نہ ہی اس کا یہ حال ہوتا۔ ہیر کی بات کہیں نہ کہیں سدرا کو بھی ٹھیک لگی، مگر ہیر تم جاؤ گی کیسے؟ اگلے 1 ہفتے تک جو لیکچرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، میں تو ہرگز ایک بھی لیکچر بینک نہیں کرنے والی۔ اور ہاں تو میں تو چلی جاتی ہوں اکیلے، تو جو لیکچر نوٹ کر کے لے کے آئے گی نا تو اس سے لے لوں گی۔ ہیر کی بات پہ سدرا نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ابھی تک اس ہاسٹل سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور تم اکیلے کیسے زوبیان کے گھر جاؤ گی؟ ہیر نے اس کو کہا، اور پھر چلی جاؤں گی، جاہل نہیں ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ راستے پہ سائن بورڈ لکھے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کے کلاس میٹ سے ایڈریس لے لیا ہے میں نے زوبیان کا۔ اب اگر تم نے جانے کی ٹھان ہی لی ہے تو پھر مل لاؤ اور اپنے زخمی ہمدرد سے۔ سدرا کے منہ بنا کے کہنے پہ ہیر نے گھور کے اسے دیکھا۔ مراد اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ آنٹی تو مان نہیں رہی۔ میں نے سوچ لیا ہے جبین، میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں سوچ بھی نہیں سکتا تم سے الگ رہنے کا۔ شانزی سے بھی تو محبت کرتے تھے۔ او جبین کتنا تانا دو مارو گی، اس بات کا تو وقتی اٹریکشن تھی اس کے ساتھ، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے بات کی ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارا، یقین مانو ہر پل صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہوں جبین۔ اچھا یہ بتاؤ شانزی سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ میں نے سوچ لیا ہے، مگر آج تم سے ایک شکایت ہے۔ مراد نے دنیا بھر کا پیار اپنے چہرے پہ سجائے جبین کا ہاتھ تھامے کہا، بولو کیا شکوہ ہے مجھ سے؟ جبین نے بہت مہارت سے اس کے ہاتھ چھڑاتے ہوئے، تم شہباز کے ساتھ اتنی فرینک ہو کے بات نہیں کرو گی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو مراد، میں اس پمپ کی باس ہوں، شہباز میرا مینیجر ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں مجھ سے، اور بلا وجہ میں کسی سے روڈلی بات نہیں کر سکتی، میرا اپنا معیار ہے۔ مراد یہ بات کرتا، مجھے پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ جبین کے 2 ٹوک جواب پہ مراد ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا کہا؟ کون آیا ہے؟ زوبیان نے میری میڈ سے
میری میڈ سے دوبارہ پوچھا۔ زاویان سن کے کوئی ہیر نام کی گرل آئی ہیں، فوراً آپ اسے اوپر بھیجیں میرے کمرے میں اور کوئی دوسری بات نہیں کرنا اس سے۔ زاویان کے کہنے پہ یہ میری نے ہاں میں گردن ہلائی۔ 10 منٹ بعد ہیر زاویان کے کمرے میں تھی اور زاویان کی حالت دیکھ کر مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ بات خود بھی ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ ہیر جب سے آپ آئی ہیں مجھے دیکھ کے یا تو روئی جا رہی ہیں یا پھر یہ جملہ بولے جا رہی ہیں۔ اتنا بیزار تو میں اس بیڈ پر لیٹے نہیں ہوا جتنا آپ کو روتے دیکھ کر ہو چکا ہوں۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، بالکل بھی۔ زاویان نے کافی سکڑا ہوا منہ بنا کر یہ بات کی اور زاویان کی بات سن کے ہیر کے لب مسکرا اٹھے، جیسے دیکھ کر زاویان 2 پل کے لیے ساکن رہ گیا۔ ہیر ایک بات کو آپ سے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو بولیں، میں مائنڈ نہیں کروں گی۔ ہیر کے بولنے پر زاویان کی ہمت بنی، اس نے کہا ہیر آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے۔ زاویان کے اس طرح کہنے پہ ہیر کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے جو زاویان کو کافی اچھے لگے۔ دونوں ہی خاموش تھے، دونوں کو ہی سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ جب زاویان نے ہیر سے کہا ہیر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے بیگ پہ رکھا پلو آپ صحیح کر سکتی ہیں، یہ پھر نیچے سے میری کو بلا دیں، میرے بیگ پہ پین ہو رہی ہے۔ نہیں اٹس اوکے، میں کر دیتی ہوں۔ ہیر ذرا جھکی تو زاویان کے چہرے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا اور دونوں کی نظریں ملی۔ ہیر کے پاس سے اٹھنے والی ڈیوا کی پرفیوم کی خوشبو زاویان کو مدہوش سا کرنے لگی۔ ہیر نے فوراً گھبرا کے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اس کے زاویان کے کمر سے پیچھے فوراً جگہ پر بیٹھ گئی۔ زاویان کے ہاتھ پہ فریکچر تھا اور گردن کی ہڈی پہ چوٹ تھی، چہرے پہ بھی ہلکی ہلکی خروش تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ کب آئیں گے یونی؟ ہیر کے جواب پہ زاویان مسکرایا اور کہا کیوں مس کر رہی ہوں مجھے آپ؟ زاویان کے سوال پہ ہیر مسکرائی اور کہا میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ خوشبو کی آپ بیتی سن کے شاہجہاں اور ندا دونوں ہی شاک تھے۔ شاہجہاں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشبو کو تسلی دے یہ کہ اسے نظریں چرائے، جبکہ ندا کی نگاہیں مسلسل شاہجہاں پہ تھی اور وہ اشاروں میں بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ بہت مشکلوں سے لائبہ اور خوشبو عطرت کی شادی میں چلنے کے لیے مانے تھے۔ دونوں ہی اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھے جب موقع دیکھ کر ندا نے شاہجہاں سے کہا شاہجہاں تمہیں اندازہ ہے تم نے کس طبی چنگاری کو ہوا دیا؟ ہاں ندا مجھے اندازہ ہے، اب تو جل کے راکھ ہو جائیں سب کچھ، کسی چیز کا نام و نشان نہیں رہے، یا پھر یہ ہو کہ وہ خوشبو کے حق میں بہتر ہو۔ یہ کہانی اسی طرح اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ندا جو قصوروار ہے سر عام اب اسے سزا دی جائے۔ خوشبو اور لائبہ شاہجہاں بیگم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف پیلے پھول کے نظارے تھے۔ آج عطرت کی مائیوں تھی۔ صنم اور عطرت خوشبو سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ خوشبو کو بھی یہ دونوں ہیر جیسے لگیں۔ جبکہ ہیر کی تصویر دیکھی شاہجہاں نے کہا خوشبو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو ہیر میری ہوتی۔ سبھی شام کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گھر کے لان میں ہی چھوٹی سی مائیوں کی تقریب رکھی تھی اور جس میں صرف خاندان والے ہی لوگ شامل تھے، باہر سے کسی کو بھی انویٹیشن نہیں دی تھی۔ بہزاد بھی خوشبو سے مل چکا تھا، مگر جب اسے خوشبو کی آبیتی شاہجہاں نے سنائی تو پہلے بار بہزاد راجپوت گھبرایا تھا اور اس نے شاہجہاں سے وہی بات کی جو ندا بیگم نے کی، ملکہ اس آگ کو ہوا دینے کا انجام تمہیں پتہ ہے؟ ہاں بہزاد، مگر اب اور خوشبو یہ سزا نہیں بھگتے گی جو 20 سال سے وہ جیل رہی ہے۔ وہ بے قصور ہے بہزاد، اس کو بھی جینے کا حق ہے۔ شاہجہاں اس جواب پر بہزاد پہلی بار لاجواب ہوا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد خوشبو تیار ہوئی تھی۔ 42 سالوں میں اس کے بال ہلکے ہلکے سفید ضرور ہوئے تھے، مگر آج بھی پہلے کی طرح اس کے چہرے پہ معصومیت اور پھول بول پن تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ندا لوگوں کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ سب بھی رسم کرنے میں مصروف تھے جب خوشبو کے نمبر پر ہیر کی ویڈیو کال آنے لگی، جیسے اٹینڈ کرنے میں وہ لان کے پچھلے حصے میں چلے گی۔ آنی آپ کو اندازہ نہیں آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں اس یلو ڈریس میں۔ ہیر کے بولنے پہ خوشبو شرمانے لگی۔ بس کر دو ہیر، اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں۔ ارے آنی ہماری نظروں سے آپ، اچھا مجھے یہ سب کی پک بھیجنی ہے آپ نے؟ ہاں میری جان، اب میں اندر جا رہی ہوں، لڑکے والے آ چکے ہیں۔ کاٹن کے خوشبو بیگم اندر جانے لگی جب کسی کی بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو خود سے ٹکرانے والے شخص کو دیکھ کر خوشبو نے باقی لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ بھی یقینی سے کیفیت میں اس کی نظریں ضرورت سے زیادہ کھل گئی۔ خوشبو نے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور الٹے قدم اٹھا کے جیسے ہی چلی تھی پیچھے ٹیبل پر رکھے کانچ کے ڈیکوریشن سے بری طرح ٹکرائی۔ سارے کانچ کے برتن دھڑام سے نیچے گرے۔ اتنے شور پہ سبھی خوشبو کی طرف متوجہ۔ خوشبو بیگم جتنا تیز اس انسان سے بھاگ سکتی تھی بھاگ کر
گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ندا، شاہ جہاں، بہزاد تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ وحاج صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا جو ان سے ٹکرائی تھی وہ خواب تھا یا حقیقت۔ وحاج صاحب نے وہاں کرسی کا سہارا لیا اور دھیرے سے کہا، میری خوشبو۔ وہ ایک دم سے اپنی